बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शायर नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस्लामाबाद दुनिया की तवज्जो का मरकज़, पाकिस्तान की मेज़बानी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी जानब एक दूसरे पर दबाव डाला जा रहा है। अमरीका का कहना है कि ईरान के साथ मुआहदा ना हुआ तो पहले से ज़्यादा बमबारी होगी। ईरान का जवाब में कहना है कि हम दोबारा जंग के लिए तैयार हैं, हमारी उंगलियां अब भी ट्रैगर पर हैं, लबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने घुटने टेक दिए और लबनान से मुज़ाकरात करने का ऐलान कर दिया है। क्या फ़रीक़ैन में कोई मुस्तकिल जंग बंदी का मुआहदा हो पाएगा और क्या खित्ते में देर पा क़याम में अमन हो पाएगा? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने एम्स्टरडैम हॉलैंड से नामवर सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब असद मुफ्ती साहब को मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब असद मुफ्ती साहब, अमेरिका ईरान एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी जानिब जो है दबाव बढ़ाए चले जा रहे हैं। क्या मुस्तकिल जंगबंदी का कोई मुआहदा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं आपके सवाल से पहले बात अपनी उससे शुरू करूंगा। मैं समझता हूं कि सवाल से ज्यादा मेरी जो बात है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बुनियाद है हमारी आज की बातचीत की। देखिए, ये जंग जो है फलस्तीन के मसले से शुरू हुई थी, आपको अच्छी तरह याद है। अब ये 10 मुज़ाकरात में फलस्तीन के बारे में जिक्र तो क्या, उसका नाम तक भी शामिल नहीं है। ये जो 10 नुकात पे बात हो रही है, लेबनान और हिजबुल्लाह का कोई जिक्र नहीं है, जो कि बाद में उसकी मदद भी करते रहे और वो उसके साथ भी थे। फिर हम ये कैसे मान ले कि जो है ईरान वो फलस्तीन से मोहब्बत करता है या उनकी उसमें मदद में शामिल है? मुझे लगता है कि ये फलस्तीन की मोहब्बत से ज्यादा अरबों की जो है उसे मोहब्बत या नफरत लिए जा रही है। क्योंकि ये बात सऊदी अरब ने कई बार कही है कि फलस्तीन का मसला अरबों का मसला है, गैर अरब इससे बाहर रहे। और वो ईरान को कह रहा है, चलिए मान लिया, फिर भी ईरान समझता है कि वो उसमें शामिल होना चाहता है। लेकिन अगर बात फलस्तीन से शुरू हुई थी तो कम से कम फलस्तीन का उसमें नाम, कोई जिक्र, कोई नुक्ता तो होना चाहिए था। आपको याद होगा कि अरबों की और ये क्या है, ये इसराइल की बड़ी तेजी से सुलह हो रही थी कि अचानक फलस्तीन में हमास ने हमला करके तो सारा जो है बेड़ा गर्क कर दिया। बात वहीं रुक गई, मुआहदे सारे खत्म हो गए और जंग में शामिल हो गए, जिसके नतीजे में फिर जो क्या हशर हुआ फलस्तीन का वो भी ईरान जानता है और हम भी जानते हैं। लेकिन ईरान ने इसके बावजूद फलस्तीन का नाम तक नहीं लिया, जिससे ये सारी बात हुई। अब बात आगे निकलते जा रही है कि मैं उस पर टैक्स लूंगा हरमोज से, वो कह रहे हैं हम नहीं देंगे। उसने कहा हम वो पत्थर के जमाने पहुंचा देंगे, उसने कहा हमारी उंगली ट्रैगर आया। लेकिन बात वही है कि ये सारी किया कराई अमेरिका और इसराइल किया, ईरान ने हमला नहीं किया था इन पे। इन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया। बात फलस्तीन गजा की चल रही थी। जानना जिससे बात शुरू हुई थी उससे अब थोड़ा ऊपर जाते हैं। हमें अपने मतलब की बातें चिमटियों से पकड़ के नहीं लेनी चाहिए, मसले जुड़े हुए हैं। ये सब कुछ हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं, या इसकी तरदीद करें कि हमास के हमले से शुरू नहीं हुआ था। हो गई ना, बात तो हो रही है ईरान की। ईरान ने हमला नहीं किया था, ना इसराइल पे ना अमेरिका पे। आप हमास को हमास पे हमला देखे, हमास ने किया। क्या हमास इतने जोगा है कि वो अपने आप जो है इसराइल पे हमला कर दे? साहब टॉपिक पे रहते हैं, ये अलग बात है। हमास क्या है, मुर्सी क्या है, ये अलहदा है। बात दो मुल्कों की हो रही है। हमें उसको नहीं छूना चाहिए, हमें जहां से हमें प्रॉब्लम है हमें वहां से लेना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, असल प्रॉब्लम नहीं। बात ये हो रही है, बात इस वक्त नहीं है। बात आपने, मैंने आपसे सवाल ईरान का जंगबंदी का और मुआहदे का किया, आप मुझे टॉपिक पे ले आए पहले पे कि अच्छा ये शुरू कहां से हुई। मैं भी शुरू की बात की फिर कि शुरू जो ये जंग हुई ये इसराइल और अमेरिका के हमले से शुरू हुई।
وہاں فلسطین کا کوئی معاملہ اس وقت نہیں تھا، وہ تو غزہ کو برباد کر کے آگے بڑھا تھا کہ اب میں نے ایران کو برباد کرنا ہے، اور دونوں یہی سمجھ رہے تھے۔ کیوں اسرائیل نے کیوں ایران کو برباد کرنا ہے؟ اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، تو اس میں شامل ہوگا فلسطین کے نہیں، یا ایران کا کچھ حصہ، یا عرب جو دوسرے ہیں جن کے حصے پہ اس نے گریٹر فلسطین بنانا ہے، وہ ایران تو اکیلا لڑ رہا ہے۔ کیوں لڑ رہے ہیں اتنی دور جا کے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ امریکہ اور اسرائیل حملہ کر رہا ہے۔ عرب جو ہے کافی نہیں ہے اسرائیل کے لیے؟ عرب، ہاں وہی تو کہا، عرب پہ تو حملہ نہیں نہ کیا اسرائیل نے۔ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ایران جو اس پہ جا رہا ہے، اس کے وہاں کیا جو ہے سر اس پہ حملہ ہوا ہے۔ حسن مفتی صاحب، آپ بڑے آگاہ رکھنے والے، بڑے جاننے والے اہل دانش ہیں۔ ایران پر حملہ ہوا ہے، امریکہ اور اسرائیل نے مل کر، ایران نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس پر حملہ ہوا ڈائریکٹ۔ اب اس نے اس کا جواب دیا، اب تک وہ 40 دن جواب دیتا رہا۔ اب مسئلہ آ گیا، ٹاپک پہ آتے ہیں، مسئلہ آ گیا وہ کہ معاہدہ جنگ بندی 40 دن بعد ہو رہی ہے۔ میں بات مان رہا ہوں آپ کی کہ ٹھیک ہے، میں آپ ہی کے سوال سے، آپ کے جو جہاں سے شروع کرتے ہیں اسی سے شروع کرتا ہوں، لیکن یہ بات میں پہلے بتا دوں کہ میرے حساب سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں بھی بیٹھ کے وقت ضائع کر رہا ہوں، سننے والے بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، اور بذات خود جو ہے مسئلہ ہوئے گا۔ میں اس پہ 2 سوال، اس کے آپ کے سوال کا صرف ایک جواب دیتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے جب ایران سے یا یہ جھگڑے سے یا خلیج سے، مڈل ایسٹ سے واپس جائے گا تو وہ ٹرمپ نہیں ہوگا جو یہاں آیا تھا، اور اسی طریقے سے خلیج جو ہے، مڈل ایسٹ ہے، وہ بھی وہ نہیں ہوگی جو اب ہے۔ یہ میں نے جواب دے دیا اس سوال کا۔ کس نے حملہ کیا، کیوں حملہ کیا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، اسی طرح اہل دانش جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو کہہ رہے تھے کہ بعد ایک سپر پاور اور ایک ایٹمی طاقت ہے، بات 3-4 دن کی ہے، لیکن وہ 3-4 دن سے بعد 40 دن پر چلی گئی۔ آج جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ گھٹنے ٹیکے ہوئے جنگ کی دلدل سے نکلنے کا راستہ مانگ رہے تھے۔ پاکستان نے، چائنا نے، رشیا نے مل کر ان کو راستہ دیا، اور دونوں ہی فریقین کو وکٹری کا نشان دیتے ہوئے جو ہے وہ کیا گیا، جنگ بندی کا اعلان کروایا گیا ہے۔ اب وہ معاہدے کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود ایک دفعہ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ معاہدہ نہیں ہو پائے گا، جیسے کہا جا رہا تھا جنگ بند نہیں ہو پائے گی؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ جنگ بند نہیں ہو پائے گی، یہ مفادات کی بات ہے۔ ایران جو ہے وہ اندر سے کافی کمزور ہو چکا ہے، یعنی اس سے زیادہ میں بڑھ کے کیا کہہ سکتا ہوں کہ جیتے گا نہیں جیتے گا۔ اس وقت دونوں فریق کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں۔ ایران جو ہے اندر سے جو ہے بہت کمزور ہو چکا ہے، امریکہ کا بھی بہت بہت نقصان ہو چکا ہے، لیکن وہ میں اس لیے نقصان نہیں سمجھتا کہ جنگ جب بھی ختم ہوگی، 1 دن میں یا 100 سال میں، امریکہ اربوں سے واپس لے لے گا، وہ جتنی اس نے لگائی ہوئی قیمت جو اس نے خرچ کیا واپس لے لے گا۔ اس لیے میرے نظر میں امریکہ کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا اس کو ہوگا۔ کنڈیشن جو ہے، مذاکرات جو ہیں، ان کے نمبر 10 جو بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، یہ سب باتیں مل ملا کے آخر پہ نقصان ایران کا ہوگا، اور یہ ایران اربوں کی جنگ بدل جائے گی۔ سوالوں سے سوال نکلتے ہیں، میرا نقطہ نظر بالکل دوسرا ہے۔ جو عام پاکستانی آگے جو ہو رہا ہے وہ بتاتے جاتے ہیں، ہو رہا ہے بتاتے، وہ تو سب کو پتا ہے۔ میں یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ جب یہ جنگ بندی ہو جائے گی، حقیقت نہ اب تو سیز فائر ہے، صحیح معنوں میں ہو جائے گی، تو یہ بھی ممکن ہے، میں پھر دہراتا ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ عرب ملک اسرائیل سے دفاعی معاہدہ کر لیں کہ ہمارا دفاع آپ کریں، امریکہ سے ہم نہیں لڑ سکتے، امریکہ نہیں آ سکتا یہاں اتنی دور سے، آپ ہم سے کر لیں۔ اور وہ کس کے خلاف ہوگا یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مفتی صاحب، عربوں نے کیا معاہدہ، آپ یہ سوچیں کہ ایران سے وہ نہ کر لیں معاہدہ۔ اب اسرائیل کو جتنی مار پڑی ہے، اسرائیل لبنان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، وہ ایران کا مقابلہ کیا کرے گا؟ ایران نے اسرائیل کی اوقات جو ہے وہ دکھا دیا اسرائیل کو۔ اگر اس نے سن لیجئے نا، میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ اس بار ایک کام اچھا ہوا ہے کہ
ان لوگوں نے اس میں لبنان بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے، وہ حوثی بھی شامل ہے کہ انہوں نے اسرائیل پہ جو ہے بمبارڈمنٹ کیا، ان پہ میزائل پھینکے تاکہ ان لوگوں کو بھی احساس ہو کہ موت کیا ہوتی ہے، زخم کیا ہوتے ہیں، آدمی کیسے ہوتا ہے۔ یہ ایک اچھی نئی ڈیولپمنٹ ہے، اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ اب اسرائیل سے بھی آوازیں آئیں گی کہ آپ بند کریں، مسئلہ حل کریں، لیکن میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑے پیمانے پہ اب جو امریکہ ہے وہ نیٹو کو اس نے کہہ دیا جائیے آرام کیجئے، اس نے باقاعدہ نام لے کے کہہ دیا اسپین اور اس کو جرمنی کو ہم نہیں سمجھتے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میری بات دور کی بات ہے، اس پہ غور کریں کہ یہ لبنان بھی بچ سکتا ہے اسرائیل سے کر کے، اسرائیل بھی بچ سکتا ہے معاہدہ کر کے عربوں سے، اور عرب معاہدہ کر کے اسرائیل سے، تاکہ امریکہ کو وہیں رکھا جائے جہاں وہ ہے۔ جی اور یہ نقصان آپ کی دور اندیشی سمجھ میں آ گئی، لیکن ہم ابھی جو اب ہو رہا ہے اس پر ابھی فی الحال بات کرتے ہیں، اس کو ہم آگے چل کے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ جی جی اچھا، اس وقت 15 اور 10 کا جو ہے وہ فارمولے کے تحت اسلام آباد میں بیٹھک شروع ہو گئی ہے باقاعدہ طور پہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 15 اور 10 کی آئی ہیں شرائط، آپ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ جو شرائط ایسے وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے جب تک ان کا پہلے اس پر جو ہے کوئی رضامندی نہ ہو، رضامندی کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کی جو ہے وہ یہ تاریخ رہی ہے کہ جیسے وہ ہتھیار نہیں پھینکتا اسی طرح وہ ٹیبل پہ کبھی جنگ نہیں ہارتا، مذاکرات کا وہ اسپیشلسٹ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ یہاں پہ معاہدہ جو ہے اپنی اس میں دسترس میں کر لے گا؟ اور اگر یہ ہوتا ہے پھر ہم آگے بات کرتے ہیں کہ جب اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر سینیریو کیا ہوگا؟ جی، میں نے وہ 10 جو پوائنٹ ہیں وہ پڑھے ہیں، میرے اپنے خیال میں ان میں 7 پوائنٹ جو ہے وہ امریکہ مانے گا، 6 اور 7، اس سے زیادہ وہ ماننے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، اور وہ اس کو فرق بھی نہیں پڑتا ایران کو اگر نہ مانے جائے، اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ 10 کیجئے تو 7 ہو جائیں گے، اگر آپ 15 کریں گے تو 10 ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ معاہدہ جو ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایران اب کسی جگہ پہ اڑچ نہ ڈال دے کہ نہیں میں یہ نہیں مانوں گا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ میں اس پہ ٹیکس لگاؤں گا، 2 ملین جو ہے ایک جہاز کا ہوگا، اس نے کہا کہ وہ جو جہاز ہے میرے علاقے سے گزریں گے، اس امان کی طرف سے نہیں گزریں گے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے بچھائی ہوئی ہیں مائنز، اس لیے ہمیں آپ جو ہے کانفیڈنس دے کے اعتماد میں لے کے گزر سکتے ہیں، اور اگر اس نے نہیں کیا لبنان کو شامل تو شاید میں یہ مذاکرات سے واپس لے لوں، جو کہ نہیں دے گا۔ یہ اب تک جو ہو رہا ہے، اسرائیل نے بھی یہ دھمکی دی ہوئی ہے امریکہ کو کہ تمہیں دونوں میں سے ایک کو چننا پڑے گا، یا مذاکرات یا جو ہے اسرائیل۔ یہ بڑی بات ہے۔ لیکن آج کی اصل مفتی صاحب خبر ہے کہ وہ ایک تو لبنان کے ساتھ اسرائیل معاہدے کے لیے تیار ہو گیا ہے، دوسرا نہ سنیے، یہ آپ پاکستان کی سٹیٹمنٹ ہے نا، جو میں بات ہے انہوں نے لبنان کو جو کہا تھا اس میں شامل کریں، اسرائیل نے کہا کہ میں وڈرا کرتا ہوں، میں نہیں کروں گا، میں ڈائریکٹ اس سے بات کروں گا، جیسے انڈیا کہتا ہے میں پاکستان سے ڈائریکٹ بات کروں گا کشمیر پہ، اسی طرح اسرائیل کہتا ہے کہ who the hell you are، آپ 8-10 جو ہیں، میں لبنان سے خود دیکھوں گا کہ اس کو کیا چاہیے۔ یہی کہا نیتن یاہو کا آج بیان ہے کہ ہم نے مذاکرات کی لبنان کے ساتھ، اپنے جو وفد ہے اس کو اجازت دے دی ہے کہ لبنان سے مذاکرات کریں۔ ایک طرف پاکستان ایک طرف پاکستان میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف لبنان اور اسرائیل کے بھی مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں صرف لبنان اور اسرائیل کی بات ہے، باقی جو آپ نے بات کہی نہ تو میں نے پڑھی ہے اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اسرائیل کے مذاکرات ایران سے ہوں۔ نہیں، لبنان کے ساتھ ہو رہے ہیں، اسرائیل کے صرف وہی ہو رہے ہیں، وہ اس لیے ہو رہے ہیں یا ہوں گے ابھی کہ اس نے تھریٹ دے دی تھی کہ آپ کون ہوتے ہیں میرے معاملے میں دخل دینے کے، میں اس میں نہیں شامل کروں گا لبنان کو، میں ڈائریکٹ سے، یہی تو آپ نے پھر میں ریپیٹ کیے جا رہا ہوں بلا وجہ، یہی تو میں نے پہلے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ لبنان کو آپ چھوڑ دیجئے، لبنان سے میں خود بات کروں گا کہ میں کیا کروں گا، وہ میرے لیے کیا کرے گا۔ پھر میں نے مثال بھی کی تھی، یہ بالکل ایسی ہے جیسے انڈیا کہتا ہے میں کشمیر کے بالکل اصل مفتی صاحب ایسا ہی ہے بات۔ لبنان پہ وہ حملہ کر رہا ہے، جنگ بندی تو ایران، اسرائیل، امریکہ کی آٹومیٹکلی ہو گئی ہے، ایران سے تو ہم مذاکرات اسرائیل کرنے میں
جو لبنان میں ہے اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے اسرائیل کو. آپ یہ نہ کہیں کہ کچھ نہیں کیا. اسرائیل اسی لیے کہہ رہا ہے کہ میں خود بات کروں گا کہ اس نے نقصان پہنچایا ہے حزب اللہ نے, اس میں کوئی شک نہیں. تو یہی تو بات ہے. وہ کہہ رہا ہے آپ ہٹ جائیے, مجھے خود بات کرنے دو. تو اس میں میرا کیا ہے, آپ کا کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ایک تو سختی سے کہا ہے نیتن یاہو کو کہ ایک تو جنگ بندی کو جو آپ کوشش کر رہے ہیں جنگ بندی کے ختم کرنے کی, ایک تو وہ نہ کیجئے, دوسرا حملے بند کیجئے اور مذاکرات کی طرف آئیے. اور نیتن یاہو نے اپنے وفد کو کہہ دیا ہے, اپنی کابینہ کو, کہ وہ لبنان کے ساتھ مذاکرات شروع کریں. اچھا, ایک طرف تو یہ ہو گیا, یہ ہو رہا ہے, یہ اس خطے کے لیے بڑی اہم ضرورت تھی اس وقت کہ اس خطے میں کسی بھی طرح یہ جو شروع ہو گئی ہے آگ, اور جس میں سارے لوگ انوالو ہوتے جا رہے تھے, یہ اس میں کیا امن ہو جائے. اس کا بیڑا جو ہے یا اس کا سیرا جو ہے وہ پاکستان کے سر سج رہا ہے. اور بھارت میں ایسے سوگ کی اس وقت فضا ہے جیسے کہ ان کا سندور لٹ گیا, جیسے کہ ان کا جو ہے وہ نہرو مر گیا یا گاندھی چلا گیا. شاید اتنے افسردہ وہ اتنے نہیں تھے جتنے اس معاہدے پہ یا اس بیٹھک پہ اسلام آباد کی ہو رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر اس میں انڈیا کو اب شامل کرنے لگا ہوں. آپ یہ نہیں کہیے کہ صاحب یہ انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ فلاں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایران کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس کا. بات یہ ہے کہ وہ ثالثی میں بالکل آنے کو تیار نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو امریکہ جو ہے بری طرح استعمال کر رہا ہے. یہ بات بالکل یہاں ہے کہ اس سے پہلے امریکہ نے ترکی کو, ترکیہ جسے آپ کہتے ہیں, اور اس کو کیا ہے یار یہ اس کا عرب کا جو قطر کو اس بری طرح حماس کے معاملے میں استعمال کیا ہے کہ آج تک حماس جو ہے نہیں اٹھ سکا صرف اس کی وجہ سے. یہ بات تو انڈیا اور اس کی ہے, وہ نہیں آنا چاہتا. دوسرا یہ میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں ایک نئی چیز, وہ اپنا ہرموز کھول رہا ہے. انڈیا اپنا ہرموز کھول رہا ہے جس سے انڈیا کے لیے انڈیا کے سامنے چین جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا. چین کی تجارت بند ہو جائے گی اور وہ اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا کیونکہ اسے پھر بڑے لمبا چوڑا پڑے گا. یہ اپنا کھول رہا ہے. دوسری بات, آپ پاکستان کر رہے ہیں, ہوگا ایسا آپ کو لگتا ہوگا. میرے خیال میں جو میرے پاس ڈاکومنٹ ہے اس میں اس کا کردار چین کا ہے, اور چین اپنے ہاں تو نہیں جانے دیتا کسی کو آئیے صاحب بیٹھیے بات کیجئے, کیونکہ اس نے مارچ میں جانا تھا ٹرمپ نے دورہ کرنے, تو وہ نے کہا کہ مت آئیے. اپریل گیا, مت آئیے. اب وہ اس لیے بھی جلدی کر رہا ہے ٹرمپ کہ اسے چین کا دورہ کر رہا ہے, اسے چین سے بہت کچھ لینا دینا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ پاکستان کو ہتھیار بناؤ, بات کرو اور چین جاؤ. یہ چین جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. پاکستان کا اس میں کیا, پاکستان نے تو یہاں تک لکھ دیا تھا کہ سارے یہ جو ٹرمپ ہے اس کے جتنے آ رہے اسٹیٹمنٹ وہ اسلام آباد سے آ رہے. یہ کیا بات ہوئی, یا بھی انہوں نے تردید کی ہے. اس کو آپ چھوڑ دیں, اور یہ بھی چھوڑ دیں آپ کہ پاکستان کو مفتی صاحب انڈیا کے سیاستدان اور مصنف جناب ششی تھرور کہتے ہیں کہ وسیع کیجئے, دل کشادہ کیجئے اور پاکستان کی جو ہے اس کامیابی کو مانیے, بلکہ اس کو خراج تحسین دیجئے کہ اس خطے کو قیام امن میں لانے میں جو اس نے کردار ادا کیا ہے اصل میں انڈیا کو ادا کرنا چاہیے تھا جو اس نے نہیں کیا. آپ نے خاص آدمی کا ذکر کر دیا ہے, اس لیے میں اس خاص آدمی پہ ہی بات کروں گا. اس کی 7 سٹیٹمنٹ پاکستان کے خلاف کھل کے, کہ یہ صدور کے حوالے سے بھی جو ہے کھل کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. وہ اس کے ساتھ مودی کے ساتھ صندور کے معاملے پوری دنیا میں جا کے اس نے پاکستان کے خلاف جو گالیاں بکی ہیں وہ بھجواؤں تو آپ خوش ہو جائیں گے. ایک بات یہ. دوسری وہ ہے کانگریس میں جو وہ لڑکا ہے اس کا کانگریس کا, وہ سونیا گاندھی کا بیٹا, وہ اور ششی تھرور, یہ دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں, اور بہت پوائنٹ ہے کیونکہ یہ اپوزیشن میں ہے. جب اگر پاور میں آ جائیں گی تو ان کی ٹون بدل جائے گی. یہ اس لیے آپ اس پھڈے میں, انڈیا کے پھڈے میں نہ ہی پڑے تو اچھا ہے, کیونکہ وہاں آزادی ہے. اب ہم آگے نکل گئے. اسد مفتی صاحب ہمیں انڈیا کے سن لے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک جرنلسٹ وہاں اٹھ کے کرسی سے اس نے کرسیاں پھینکی اور یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم حکومت کو نہیں مانتے. ایسا ہے کیونکہ وہاں جمہوریت ہے. پاکستان میں کسی یہ
یہ کیا ہے اپنے بھارت میر کے بیٹے کو یا کسی اور کو کرنے دینا ایسے اور دیکھیں اس کا کیا حال ہوتا ہے. یہ بات نہ کریں آپ, صرف اسٹیٹمنٹ ہے ان کے لیے. ششی کی آپ نے بات کر دی, ششی کی 7 آپ کو اسٹیٹمنٹ پاکستان کو گالیاں بکی ہوئی صدور میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں. ارے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, اس کا آؤٹ پٹ دیکھیں کیا ہے. اس ششی کا یہ حق بنتا ہے اور اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کے ساتھ بی جے پی کے آپ خلاف بات اسد کرے. مفتی صاحب ایک ششی کی بات نہیں, وہاں تو کئی آپ ششی, نے کئی ایک ششی گاندھی, کی بات کی, کئی آپ گاندھی, نے آپ نے ایک بات ششی اس کی کا بات, جواب دے دیا, سنیے, آپ نے اس کا نہیں, جواب. اب آپ اور طرف پھیل جائیں. میں نے تو اسد مفتی خود صاحب, مثال دی ہے کہ ایک اور جرنلسٹ نے کرسی اٹھا کے پھینکی ہیں, آپ کو یہ بات پتہ نہیں تھا, میں نے بتائی جی ہے. بالکل اور بتائیے. بھی میں جرنلسٹ وہ گالیاں کہہ رہا ہوں نکالتے اسد ہیں. مفتی صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک نہیں, اب وہاں آوازیں اٹھنے لگی ہیں بھائی مودی وہاں 10,000 آوازیں کردار اٹھ پہ. سکتے ہیں. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ یہ ہاں اب ثابت میں کر, اس کے جواب آپ دیتا کو ہوں آپ کو. اسد مفتی صاحب ہمیں کوئی پرابلم نہیں, ہم نے تو نہیں ارے ہم نے تو آپ کو بتایا پرابلم آپ نہیں کو, آپ ان کی کیا؟ سائڈ لیتے ہیں, آپ ان کی آپ بات کرتے ہیں. ابھی بھی لے رہا ہوں, ابھی ہاں بھی وہی لے رہا ہوں. وہی میں کہہ رہا اس ہوں لیے میں ششی نے آپ کو تھرور, بتایا کہ ششی ادھر تھرور, سو آپ نے, سنیے, آپ نے ششی گئے تھرور پہ مثال سیب دے کیوں دی. پڑ جاتا ہے, ادھر کیوں پھوڑی بچھالی جاتی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. ہاں تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں بچھائی, میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں لڑ رہے, میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ نہیں بول رہے, وہ کر رہے ہیں. لیکن آپ بھی تو کچھ کر کے دکھائیے ہم ان کے آگے مقابل نکل میں. گئے اسد مفتی صاحب. ہمارا تو آج کل باہر دیکھیں, ہمارے وزیر اعظم کا تو فون ہی بند نہیں ہو رہا مبارکبادوں کا. ہمارے اب تو دوسرے ممالک کے صدور جو ہیں وہ نوبل انعام دینے کی بات کر رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف کو, اور ان کے کردار کو, فیلڈ مارشل صاحب کے اور میاں شہباز شریف کے کردار کو اب تو پوری دنیا سراہ رہی ہے. اور لوگ پاکستانی جو اپنے پاسپورٹ پہلے چھپاتے تھے اب دکھا رہے ہیں ہر دکان, ہر جگہ, ہر ایئرپورٹ پہ, اور وہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ ستائش پیش کر رہے ہیں, خراج عقیدت پیش کر رہے اس ہیں اور پہ میں سراہ کچھ رہے نہیں ہیں بول سکتا, پاکستان کے اس پہ کردار کو. اس پہ میں کچھ نہیں بول سکتا. یہ بڑی اچھی خبر ہے آپ کے لیے, خوش ہونا ہر آدمی کا حق ہے. جی ہاں آپ کو خوشی مل رہی ہے, اٹس آل رائٹ. جی لیکن مجھے پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ابھی اب سے 2 مہینے پہلے جب یہ انہوں نے کہا تھا ٹرمپ کو دیا جائے, اور اس کے بعد ٹرمپ نے جب تہس نہس کر دیا ایران, تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب آپ نے کیا کہہ دیا کہ اس کو نوبل انعام دیا جائے. پھر وہ اپنی اس لائن سے پھرے. یار پاکستان کی میں نے بہت بار آپ کو بات کہی ہے کہ آپ زیادہ, مطلب کبھی کبھار ہو گئی, زیادہ مجھ سے بات نہ کیا کریں, کیونکہ میں حقیقت جانتا ہوں لیکن ان کی. دیکھیں جو آخری کہتے ہیں بات کرنے کی تو مجھے اجازت دیں کہ یہ اگر یہ آپ معاہدہ جو آخری ان نہیں 10 قریب ہو کیجیے. رہا ہے, یہ جو جنگ بندی کا مستقل معاہدہ ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اب تک جو ہے پاکستان کی ساکھ اور اس کے کردار کو بڑا سراہا گیا, اور آگے بھی اس کی جو ہے وہ ساکھ اس حوالے سے جو ہے لوگ دنیا میں اس کو اب دیکھنے لگ پڑے ہیں, بات کرنے لگ پڑے ہیں پاکستان کے متعلق, جسے بھارت دہشت گرد ریاست کے طور پر اب اسے امن کی جو ہے وہ مشعل راہ یا مشعل سمجھتے ہوئے لوگ اس کو یاد کرنے لگ پڑے ہیں, اس کے کردار. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان کا اس معاہدے کے بعد کردار میں, اس کی ساکھ میں بہتری آئی ہے اور آئے گی مزید؟ پاکستان کی بہتری آئے گی جب وہ کم از کم افغانیوں کے ساتھ اب مسئلے طے کر لے گا, جی کم از کم انڈیا کے ساتھ اپنے مسئلے طے کر لے گا, تو اسے کردار میں بہتری آئے گی. جی لیکن ایسا نہیں لگتا. ابھی تو اس کو سعودی عرب کا بھی ساتھ دینا ہے, اس کا معاہدہ ہے کہ آپ پہ حملہ, ہم پہ حملہ. اس لیے ابھی آپ وہ کہتے ہیں نا, تیل دیکھیے اب تیل کی دار دیکھیے, ویٹ اینڈ سی. اور کچھ نہیں پاکستان کے معاملے میں, کہ ابھی بے شمار پینترے بدلے ہیں, آپ نے گالیاں دینی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ بھی برا بھلا کہیں گے کل کو جو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. یہ باتیں تو آنی شروع ہو گئی ہیں کہ فوج کو اقتدار دیا جائے, اس کو دیا جائے امن کا پرائز جو ہے وہ منیر آسم کو آصم منیر یہ صاحب کو. دیا جی جائے, جی ان کو دیا جائے. یہ باتیں آ گئی ہیں. اب پھر اس کے بعد کیا وہ بدلیں گے, اس لیے میرے پاس نہ تو اتنا وقت ہے اور نہ اس پہ میں غور کر سکتا ہوں کہ جناب یہ پاکستان کے بارے میں ہی ہو رہا ہے. میں نے آپ کو 2 لفظوں میں بات کی ہے کہ امریکہ پاکستان کو استعمال کر رہا ہے, کہ یہ تو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ امریکہ پاکستان کو استعمال کر رہا ہے, کل کو حالات اور ہو رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سو بس یہ بات ہے, اس لیے آپ انٹرنیشنل پہ بات کیجئے. اب جی دیکھیے نا, اس جرمنی بم معاہدے بنا رہا کے ہے. اس کے آپ کو معاہدے کے پتہ ہے, ہو جانے کے آپ کو بعد پتہ ہے ہم نے پاکستان کی تو بات کر لی, اب ہم امریکہ کی اور ایران کی بات کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے جنگ بندی کے مستقل ہونے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ خطے میں قیام امن آ جائے گا,
اور اس کے جو جنگ کے اثرات اب اس کے بعد جو ہیں جو ہونے ہیں، ایک طرف تو ایران پر ہونے ہیں، ایک طرف امریکہ اور بالخصوص صدر ٹرمپ پر اس کے بڑے برے اثرات پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ جتنی مرضی معاہدہ، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس معاہدے کے بعد شاید میری جو ہے میری صدارت رہے گی اور میں نے شروع میں آپ سے کہہ دیا تھا، جب میں نے کہا تھا کہ میں اپنی بات سے شروع کر رہا ہوں، شاید وہ آپ نے غور سے نہیں سنا، جی سنا کہ نہ تو ٹرمپ ویسا رہے گا جیسا وہ ادھر آیا تھا، جی ہاں، اور نہ ہی مڈل ایسٹ، یہ کوئی بات نہیں کہتا، میں کہہ رہا ہوں نہ ہی مڈل ایسٹ ایسا رہے گا جو اب ہے۔ ٹھیک ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں نے 2 لفظوں میں بات کی ہے، آپ نے کہا کہ آخری سوال سر، آخری سوال سر، تیسری بات بھی میں کر دوں، تیسری بات بھی ابھی کر دوں، تاکہ اگر آپ کے پاس ٹیپیں پڑی ہیں تو کبھی چلا بھی لیا کریں کہ بھئی اس نے کیا غلط بات کہہ دی تھی۔ اگر ایران میں رجیم آ گئی، پرماننٹ ان میں پیس ہو گیا اور رجیم آ گئی، امریکہ دوست، اسرائیل دوست آ گئی، تو پاکستان الٹی گنتی کرنا شروع کر دے اسی دن سے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر رجیم دوست آ گئی، رجیم ایران اسرائیل دوست، امریکہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اس معاہدے کے بعد امریکہ اور ایران جو ہے وہ مل کر آگے بڑھیں گے۔ نہیں، وہ خود مل کر آگے بڑھیں گے، ایران اور امریکہ اور ایران، جی ہاں، آگے کہاں بڑھیں گے؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے، کہاں بڑھیں گے؟ معاہدے کے بعد وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو اختلاف جنگ ہوئی، اب وہ جنگ نہیں، ہم اکٹھے مل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے، ہم اکٹھے مل کر چلیں گے دوست کی طرح، دشمن کی طرح نہیں۔ دیکھیے اب کون دوست، آپ بات کلیئر نہیں کر رہے، کون؟ امریکہ ایران دوست یا امریکہ اسرائیل دوست؟ امریکہ ایران۔ وہ تو بہت دیر سے کہہ رہا ہے کہ آپ نیوکلیر ہٹا دیجئے، اپنا جو ہے وہ ختم کر دیجئے، تو ہم دوست ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، یہاں تک اس نے کہا ہے، کیونکہ وہ سوٹ نہیں کرتا ایران کو، سوٹ نہیں کرتا اسرائیل کو اور عربوں کو۔ ایران عربوں سے لڑ رہا ہے دراصل۔ میں نے آپ کو بار بار کہا کہ بہت ممکن ہے کہ اسرائیل عرب ملکوں سے اپنا دفاعی معاہدہ کر لے ایران کے خلاف۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن مجھے سمجھ آ رہی ہے، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ شاید اسرائیل سے نہیں، عرب بھی جیسے امریکہ اس کے ساتھ کی بات کر رہا ہے، امریکہ بھی جو ہے وہ ایران کے ساتھ معاہدہ کریں گے، میرا خیال یہ ہے۔ نہیں، کس کے خلاف؟ کسی کے خلاف نہیں، جو بھی اس کے خلاف آئے گا۔ نہیں، معاہدہ دیکھیں نا، معاہدہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ملکوں کی مدد کا، جیسے کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ کیا کہ کسی نے کچھ کیا تو ہم مدد کریں گے۔ ایران، اچھا مجھے بتائیے، اسرائیل کے ساتھ وہ ملیں گے ایران کے خلاف، جبکہ امریکہ ایران کے ساتھ مل رہا ہے، تو کیسے اسرائیل جو ہے وہ ایران کے خلاف ہو سکتا ہے؟ وہ تو امریکہ کا نجائز اولاد ہے۔ میری بات سنیے، اسرائیل کو ابھی جو ہے آپ چھوٹا سا جزیرہ رہنے دے، اسرائیل ابھی آپ بھی خود بھی سٹینڈ نہیں لے سکا، لیکن اسرائیل کی یہ پالیسی رہی ہے 48 سے کہ اس سے پہلے دشمن آپ پہ حملہ کر دے، آپ اس پہ حملہ کر دے، چاہے اس نے حملہ کیا نہ کیا ہو، ابھی تک وہ اس طریقے سے زندہ ہے۔ مفتی صاحب آپ اسرائیل کو پاکستانی بہت غلط رنگ میں لیتے ہیں، تبھی آج تک بات نہیں بنی۔ سن لیں، وہ اس سے پہلے حملہ کر دیتا ہے جس سے ہو نیوکلیر طاقت کسی بھی مسلمان کے پاس وہ اس وقت تک نہیں رہنے دے گا جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ وہ کون ہے، کیا ہے اور کس طرح ہے۔ پاکستان کی اسی لیے آج تک بنی ہوئی ہے کہ اسرائیل اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں بات بڑھ چکی ہے، بات اب پھیل چکی ہے یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی، ساؤتھ امریکہ میں بھی۔ اب بات وہ نہیں رہی، اب بات رہ گئی ہے، اس میں واقعی شامل ہے مسلم اور نان مسلم کی بات۔ میں یہ آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، ایک پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن آج پھر کہہ رہا ہوں، مسلم اور نان مسلم کی بات بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ امریکہ میں خاص طور پہ آپ جائیے یا ان کا لٹریچر پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا وہاں کا انٹلیکچوئل کیا سوچ رہا ہے۔ یورپ جو ہے امریکہ کو لات مار رہا ہے کہ آپ جائیے، ہم اپنا مسئلہ خود حل کریں گے، ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا، آئی نو ویری ویل، مجھے پتا ہے، نظر آ رہا ہے کیا ہے۔ آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے آرام سے، آپ کوئی چیز آ جاتی ہے، کوئی نہیں آتی۔ مفتی صاحب بلاک بدل رہے ہیں، سپر پاور
خطے اگر آپ میں اپنا اخبار نکالیں تو میں آپ کو یہاں کے چھپے ہوئے آرٹیکل اسد مفتی ٹرانسلیٹ کر کے صاحب، بھیجتا اسد ہوں، مفتی ذرا صاحب، چھاپ کے دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. جی اسد مفتی صاحب، سنیریو بدل رہا ہے، ایگزیکٹلی. امریکہ بکھر رہا ہے، اسرائیل نقشے سے غائب ہو رہا ہے، ایران، رشیا، یہ آپ کی چائنا، یہ آپ کی خواہش ہے. ایران، یہ آپ کی آپ نے بھی کہہ دیا وہ چھوٹا سا جزیرہ، اب اس کی اس جنگ کے بعد تو اسرائیل کی ویسی ویلیو کوئی نہیں رہی، امریکہ کی نہیں رہی تو اسرائیل کی کیا رہی؟ ایران یہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے اسد اچھا، مفتی یہ صاحب، دو تین چائنا یہ آ تین رہا دو تین ہے، جملے رشیا آ رہا ہے. یہ دو تین سنیے، دو تین جملے آپ یاد رکھیے. جی میں آپ کو ٹیز کرتا رہوں گا، ٹھیک میں ہے، نہیں چھوڑوں گا اس بات پہ. آپ کو اتنا بڑا جھوٹ جو سامنے آ رہا ہے، کسی کو آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا اور یہ چھوٹا سا ہے اور بڑا سا ہے، اور میں دیکھتا ہوں میری زندگی میں اسرائیل کیسے ختم ہوتا ہے. یہ میں دیکھتا ہوں کہ ٹھیک جتنی بڑی وہ جمہوریت ہے، جس حساب سے وہ چل رہے ہیں، جس حساب سے وہ پالیسی بنا رہے ہیں، جس حساب سے وہ بات کر رہے ہیں، ناٹ ایٹ آل. یہ میں بات آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے الفاظ سے مت بدلیے، پاکستان سے بھی کہیے مت بدلیں، اسی پہ قائم رہیں اور آپ کے سامنے حقیقت آ جائے گی. اس پہ کون سی بڑی یہ بات ہے؟ تو مانیے نا، یہ تو مانیے کیا؟ کہ جو اس وقت جو ہے وہ سنیریو بدل رہا ہے، سپر پاور، ارے سپر یہ باتیں پاور، آپ اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو اس بات ہی سے سٹارٹ کی جی ہاں تھی بالکل یہی، کہ وہ نہیں رہے گا. جی ہاں میں آپ نے بالکل آپ کو بالکل آپ نے یاد ہوگا کہا، بالکل پچھلے آپ نے پروگرام کہا، میں بار بار کہا سنیے، ہے. پچھلے پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ ایران کے پاس پہلے تو نہیں تھا، اب ہوگا بم. اسرائیل کے پاس پہلے تو نہیں تھا، اب ہوگا بم. یہ اب اس سے زیادہ میں کلیئر کیا کروں؟ اور ٹھیک یہ ہے، بھی بات میں نے پہلی بار آپ کو بتائی ہے جو کہ آپ کے پروگرام میں کسی چوتیے نے نہیں بتائی، کہ عرب جو ہے اسرائیل سے معاہدہ کریں گے دفاعی. یہ بھی میں ٹھیک ہے، کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے اسد مفتی صاحب، ناظرین سن رہے ہیں اور وہی فیصلہ کریں گے کہ واقعی جو ہے آپ کی ساری گفتگو کے بعد کہ واقعی جو ہے وہ کیا جیسے اس جنگ کے اثرات اس معاہدے کے بعد جو ہے مستقل ہونے کے بعد جنگ بندی کے کہ سنیریو بدلتا ہوا دکھائی دے گا، اور حالات اتنے بدلیں گے کہ شاید عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ مل جائیں اور اسرائیل کو جو ہے، لیکن یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اور فیصلہ جو ہے وہ ناظرین خود ہی کریں گے. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.